बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। यकीनन आप सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे। बच्चों, हमने फ़राक गोरखपुरी की गज़ल शुरू की हुई है और उसके हवाले से साबका लेक्चर में हमने एक शेर पर गुफ्तगू की थी। इसमें जो कुछ मुनासिब अल्फाज में जिस हद तक बयान किया जा सकता था उसको मैंने बयान किया था। हम उसके दूसरे शेर की तरफ जा रहे हैं और उसको पढ़ते हैं और इस पर मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। तो शायर कहता है जी कि अलाइक से हूँ बेगाना व लेकिन ए दिले गमगीन, तुझे कुछ याद तो होगा किसी से दोस्ती कब थी। अब शायर जो है वो कह रहा है कि ऐ मेरे उदास दिल, आज तू तर्के ताल्लुक़ पर उदास ना हो और याद कर कि कभी किसी से तेरा ताल्लुक़ रहा है। अब इसमें जो अलाइक है ये ताल्लुकात हैं, रवाबत है, इसी तरह रिश्तेदारी, जानने वाला है, उसमें भी आता है। बेगाना होना, दूर हो जाना, नज़रअंदाज करना, गमगीन, जो दिले गमगीन है, ये गमज़दा दिल के हवाले से है। यानी शायर जो है वो ये बात कह रहा है कि ऐ मेरे परेशान हाल दिल, मैं तो दुनिया में ताल्लुक़ से नावाकिफ़ बना बैठा हूँ, लेकिन ऐ दिल तुझे थोड़ा बहुत याद होगा कि किस ज़माने में किस किस के साथ तुम्हारा ताल्लुक़ था। हमने इसको थोड़ा दो तरह से देखने की कोशिश की है, दो तरह से जो है वो इसमें हमने देखा है। अच्छा, अब इसको अगर हम अव्वलीन तौर पर देखें तो ये गज़ल का रवायती मज़मून बनता है जी। यानी इश्क में ऐसी कैफियत आ गई है कि जिसमें तमाम ताल्लुक़ जो हैं वो उनसे बेगाना हो जाया गया है, और इसके साथ साथ बेगानगी का आलम ये है कि उसे याद भी नहीं कि किसी के साथ उसका कोई ताल्लुक़ था। अगर हम इसको थोड़ा एक और अंदाज से देखें तो इस शेर में शायर जो है वो अपने उदास दिल को मुखातिब करके इस बात का एहसास दिला रहा है कि आज अगर वो तन्हा है तो क्या हुआ, कभी तो किसी से उसका ताल्लुक़ रहा है। वो अपने उदास दिल से मुखातिब होकर कहता है कि ऐ मेरे गमज़दा दिल, ये अलग बात कि मैं आज ताल्लुकात से बेगाना हूँ और मैं महबूब से दूर हूँ, इससे ताल्लुक़ तर्क कर चुका हूँ, लेकिन इस तर्के उल्फत के बावजूद तुझे कुछ याद तो होगा कि उससे कभी दोस्ती का रिश्ता रहा था। फ़राक इस हकीकत को वाज़े कर रहे हैं कि तर्के उल्फत अलग बात है और याद का बाकी और कायम रहना एक अलग मसला है। राब्ता ख़त्म हो सकता है, दुनियावी मेल जोल मुनक़ता हो सकता है, मगर कल्बी ताल्लुक़ पर ना कोई पाबंदी है और ना पाबंदी लग सकती है। आपको याद होगा हसरत मोहानी का जो है वो बहुत मारूफ शेर, भुलाता लाख हूँ लेकिन बराबर याद आते हैं, भुलाता लाख हूँ लेकिन बराबर याद आते हैं, इलाही तर्के उल्फत पर वो क्यों कर याद आते हैं। अब यहाँ एक और भी शेर ज़हन में आ रहा है कि ताल्लुक़ किरचियों की शक्ल में बिखरा तो है फिर भी, ताल्लुक़ किरचियों की शक्ल में बिखरा तो है फिर भी, शिकस्ता आइनों को जोड़ देना चाहते हैं हम। अब आप देखते हैं कि इसमें किस तरह से जो है शायर का दिल जो है वो किस वजह से गमगीन हो जाता है। ज़ाहिर बात है कि महबूब से मुसलसल दूरी ने शायर को हर चीज़ से बेगाना कर दिया है, और महबूब से लंबा अरसा मुलाकात ना होने के बायस शायर दिल बर्दाश्ता हो गया है। यही वजह है कि अपने दिल से मुखातिब होकर उससे ऐसे लहजे में किसी किस्म का ताल्लुक़ ना होने की तस्दीक कर रहा है कि जैसे उसका अपने महबूब से कोई ताल्लुक़ था ही नहीं। अब इसमें हम अगर देखें तो भूल जाना इंसानी बस में नहीं है। ज़िंदगी में तल्ख़ और शीरीं वाक़यात पेश आते हैं और गुज़र जाते हैं, मगर उनकी याद हाफ़ज़े की लौह पर नक्श हो जाया करती है, वो याद कायम रहती है। इसी तरह कभी किसी से दोस्ती होती है, हालात कोई ऐसी करवट लेते हैं कि वो दोस्ती ख़त्म हो जाती है। इंसान चाहता है कि उन दिनों को भूल जाए जिनमें दोस्ती की खुशबू रची बसी थी, मगर वो कोशिश के बावजूद नहीं भूल पाता। बल्कि हकीकत ये है कि भूलने की कोशिश ही याद करना है। इंसान जिस कदर कोशिश करता है किसी को भुलाने की, वो उतना ही याद आता चला जाता है।
انسان ان چہروں کو کیسے بھول سکتا ہے جو نگاہوں کے راستے دل پر نقش ہو چکے ہیں؟ انسان اس زمانے کو کیسے فراموش کر سکتا ہے جس کے ساتھ محبت اور خلوص کے خوشگوار لمحے وابستہ تھے؟ انسان آنسوؤں کی چمک اور مسکراہٹوں کی چٹک کو کیسے بھول سکتا ہے؟ اگر انسان ان سب کو بھول جائے تو اس کا حال بے حال ہو کر رہ جائے گا اور اس کی پوری زندگی بے کیف ہو جائے گی۔ اس لیے آج جب وہ محبوب سے دور ہے تو اداس ہے، لیکن اس کی یادیں ہی اب اس کی زندگی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ گزاری تھیں خوشی کی چند گھڑیاں، انہی کی یاد اپنی زندگی ہے۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ شاعر نے کتنی خوبصورتی سے، کتنے اچھے انداز سے جو ہے وہ یاد، محبوب سے تعلق اور اس کے ساتھ ساتھ اداسی کا وہ مرحلہ جس میں وہ اپنے محبوب سے بہت زیادہ دور بھی ہے اور اس کی کمی کو شدت کے ساتھ محسوس بھی کر رہا ہے، اس کو بیان کیا ہے، اس کے حوالے سے گفتگو کی ہے۔ اور یہ فراق گورکھپوری کا خاصہ ہے کہ وہ ماضی کو اپنی شاعری کا حصہ بناتے ہوئے ماضی کے معاملات کو موجود جو حال ہے اس میں جوڑتے ہوئے اس کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ یعنی شاعر کے نزدیک کیا ہے کہ وقت گزر جاتا ہے، تعلقات کا سلسلہ ٹوٹ جاتا ہے، روابط باقی نہیں رہتے، میل جول ماضی کا افسانہ بن جاتا ہے، مگر نہ اس وقت کی یاد ختم ہوتی ہے، نہ تعلقات کا حسن تصور سے اترتا ہے، روابط کا خلوص دل سے محو ہوتا ہے، اور نہ ہی ماضی حافظے سے مٹتا ہے، بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ یادوں میں تازگی سی آتی چلی جاتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ یادیں پرخلوص بھی ہوں اور حسین بھی۔ وہ یادیں زندگی کا سرمایہ بن جاتی ہیں اور انسان کی تنہائیوں کو بہلاتی بھی ہیں اور تڑپاتی بھی۔ اسی لیے شاعر اپنے بے قرار دل کو ماضی کی یادوں سے بہلا رہا ہے۔ اور شاعر نے کہا تھا کہ یوں تیری یاد سے ہوتا ہے اجالا دل میں، یوں تیری یاد سے ہوتا ہے اجالا دل میں، چاندنی میں چمک اٹھتا ہے بیاباں جیسے۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فراق گورکھپوری جو ہے انہوں نے کتنی خوبصورتی کے ساتھ جو ہے وہ اپنی کیفیت کو، یعنی اس کو ہم ایک طرح سے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ غزل کا جو روایتی مضمون تھا، یعنی جو جدائی ہے، جو ہجر ہے، اس کے حوالے سے اردو غزل کے اندر مضامین جو ہیں وہ بھرے پڑے ہیں۔ اس حوالے سے ہر دوسرے شاعر نے جو ہے وہ لکھا ہے، لیکن فراق گورکھپوری نے اس کو اپنے انداز کے مطابق لکھا ہے، تو اس میں کافی کچھ نیا شامل کرنے کی کوشش کی ہے۔ یعنی ان کی تعارف کے حوالے سے جب گفتگو کی تھی تو ہم نے اس میں ایک بات واضح طور پر کی تھی کہ یہ جدیدیت کی طرف جاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ان کی شاعری کے اندر جدیدیت نمایاں نظر آتی ہے۔ جدیدیت ہم اس کو ہرگز نہیں کہتے کہ جو کچھ پہلے سے موجود ہے اس کی لازمی طور پر نفی کر دی جائے، اس کا انکار کر دیا جائے، پھر اس کے بعد آگے بڑھا جائے، یا اس کے اندر کچھ ایسے الفاظ کو لازمی طور پر لے کر آیا جائے کہ جس کی بدولت جو پہلے سے موجود الفاظ ہیں ان کی بے عزتی ہو سکے یا پھر ان کی نفی ہو سکے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ صرف وقت اور حالات کے مطابق جو خیالات ہیں ان کی تکرار سے بچنا پڑتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر کچھ ایسی چیزوں کو لانا پڑتا ہے کہ جہاں سے جو لوگ جس عہد میں موجود ہیں وہ اس کو اسی کے مطابق سمجھنے کی پوزیشن میں آ جائیں، سمجھنے کی کوشش کرنے لگ جائیں۔ بصورت دیگر جس طرح آپ دیکھتے ہو کہ آپ ماضی کے شعراء کرام کو پڑھ رہے ہو اور بعض جگہوں پر آپ کی سوچیں آپ کو بہت زیادہ مشکل میں ڈال دیتی ہیں جب آپ ماضی کے متروک شدہ، ترک شدہ، ختم شدہ الفاظ کو سنتے ہو، اور ان کا جو انداز ہے یا خصوصاً جو شعراء کرام کا انداز بیان ہے جس میں جہاں پر بار بار شراب کا، مے کا ذکر آتا ہے، جہاں پر بار بار اس کے اندر بادشاہوں کے عروج و زوال کی کہانیاں موجود ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کہیں پر قاصد، رکا دینے والے
پیغام پہنچانے والوں کا ذکر آتا ہے تو اس عہد کے اندر موجود لوگ اس کو تھوڑا حیرانی کی نظر سے دیکھتے ہیں، ان کے لیے یہ چیز بالکل الگ اور ہٹ کر ہے، تو لہٰذا فراق جو ہیں یہ ان کی شاعری کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ یہ اپنے عہد کے مطابق چلنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے کہ ماضی کو بھی ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ اب یہاں پر کیا ہے کہ اگر ہم مختصر طور پر دیکھیں کہ تعلقات کے خاتمے سے اس کا دل غمگین ہے، وہ اپنے اسی غمگین دل سے پوچھ رہا ہے کہ تجھے دوستی کا وہ زمانہ اب بھی یاد ہے، حالانکہ رفاقت کی یادوں نے تو اس کے دل کو غم کی ایک ایسی دنیا عطا کر رکھی ہے کہ نہ اس دل کی تڑپ کم ہوتی ہے اور نہ یاد کی کسک، اسی کسک کی وجہ سے بے قراری کی کیفیت مستقل ہے، اور شاعر کے نزدیک یہی بے قراری زندگی کا حاصل ہے۔ وہ انہی یادوں کے طفیل زندگی کی کڑی دھوپ میں کھڑا ہے اور زندگی کی بے رحم موجوں پر سفر کر رہا ہے، اس کا دل اس کے تنہا ہونے پر اداس ہے، اس کے اندر رم جھم کا موسم اترا ہوا ہے، وہ خود کو اکیلا پا کر بے قرار ہو جاتا ہے، لیکن شاعر سمجھتا ہے کہ اسے بے قرار ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ محبوب کی یادیں اس کے ساتھ ہیں۔ ایک شاعر نے محبوب کی انہی یادوں کے اپنے ساتھ رہنے کی دعا مانگتے ہوئے کہا تھا، اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے۔ یہ بشیر بدر کا بہت معروف اور خوبصورت شعر ہے، جس کو جیسے ہم پہلے جدید دور کی بات کر رہے تھے، ہم نئے عہد کی بات کر رہے تھے، ہم جدیدیت کی بات کر رہے تھے، تو اگر ہم جدیدیت کی طرف آئیں تو پاپولر میرٹھی نے اس کو کچھ اور انداز سے دیکھا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ محبت ہو گئی ہے ڈاکو سلطانہ کی بیٹی سے، محبت ہو گئی ہے ڈاکو سلطانہ کی بیٹی سے، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے۔ یہ تو تھوڑی مزاح کی بات ہو گئی، یہ تھوڑی اور بات ہو گئی، لیکن حقیقت یہی ہے کہ وقت کے ساتھ جب الفاظ کو استعمال کیا جاتا ہے، موضوع کو اس کے مطابق لے کر چلا جاتا ہے، ماضی اور حال کے آئینے میں مستقبل کی تصویروں کو دیکھا جاتا ہے، تو پھر ظاہری طور پر اس میں فرق نظر آتا ہے، اور اس کی داد اور تحسین کا جو انداز ہے وہ بھی وسعت اختیار کر جاتا ہے، محدود نہیں رہتا، آگے بڑھتا ہے۔ تو بچوں، ہم نے اس شعر کے اندر دیکھا کہ فراق گورکھپوری کتنی خوبصورتی کے ساتھ غزل کی روایت کو ساتھ لے کر چلتے ہوئے جدیدیت کی طرف روانہ ہیں۔ ہم ان کے تعارف کے طور پر یا ان کی غزل کے جو اشعار ہیں اس میں ہم جب اس کی تشریح کرتے ہیں تو وہاں پر ہمیں بہت سارے الفاظ کی ضرورت پڑے گی، جس کے مطابق جو ہے وہ ہم اس کی شعر کی تشریح کو زیادہ اچھے اور آسانی سے کر سکیں گے۔ تو ہم اس میں کہہ سکتے ہیں کہ فراق گورکھپوری کا شمار ایسے شعراء کرام میں ہوتا ہے جنہوں نے نہ صرف روایت کی پاسداری کی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے آنے والے عہد کو مد نظر رکھتے ہوئے بہت سارے ایسے کارنامے سر انجام دینے کی کوشش کی جس کے لیے ہم بہترین اور موزوں لفظ جدیدیت ہی سمجھتے ہیں۔ ان کے قدم جدیدیت کی طرف بڑھے، اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ غزل کے دامن کو وسیع کرنے میں، اس کے اندر روایتی موضوعات سے چھٹکارا حاصل کرنے میں ایسے ہی شعراء کرام نے کلیدی کردار ادا کیا، جنہوں نے اپنی سوچ، سمجھ بوجھ اور تجربے اور مشاہدے کو دائرے سے نکالا، مخصوص اور محدود راستوں سے نکالا اور نئے راستے تلاش کیے، اپنے آپ کو نئی منازل کی طرف لے کر چلے۔ انہی کی بدولت اردو ادب کا دامن وسیع سے وسیع تر ہوتا چلا گیا۔ تو فراق گورکھپوری کا یہ شعر ہم نے خصوصاً جب سے یہ غزل شروع کی ہے، اس سے سابقہ لیکچر میں ہم نے پہلا شعر پڑھا تھا جو کہ غزل کا مطلع تھا، اور اب جو ہے وہ ہم نے اس کے اندر جو ہے وہ دوسرا شعر پڑھا ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو ایک اور واضح چیز اس میں نظر آ رہی ہے جس پر بات کرنی بہت ضروری ہے،
آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فراق جو ہے وہ بہت خوبصورتی کے ساتھ غم دوراں اور غم جانا کو ساتھ ساتھ لے کر چل رہے ہیں۔ ہم تھوڑا اس کو اگر جدید عہد میں لے کر آئیں تو اس کی ایک اور شکل ہمیں ایک بہت بڑے نامور شاعر کی صورت میں سامنے آتی ہے، احمد فراز۔ احمد فراز نے بھی یہی انداز اختیار کیا تھا، انہیں بھی غم دوراں اور غم جانا کا شاعر کہا جاتا تھا۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس شعر کے اندر اس بندے نے جو ہے اس غزل کے اندر جس کا مطلع پڑھا اور ابھی دوسرا شعر پڑھا ہے، تو اس کے اندر کیا ہے کہ اس نے غم دوراں اور غم جانا کو مکس کر دیا ہے۔ جو پہلا مطلع تھا اس میں واضح طور پر تو غم دوراں ہی تھا، اور دوسرے شعر میں واضح طور پر غم جانا ہے، لیکن اگر ہم اس کو کھولیں اور اس پر چونکہ ہم بات کر چکے، اس حوالے سے ہم چیزوں کو بیان کر چکے، تو اس میں واضح ہو جاتا ہے کہ سامنے جو ہے وہ غم جانا ہے، لیکن در حقیقت غم دوراں بھی اس کے ساتھ موجود ہے، غم دوراں کو بھی وہ ساتھ لے کر چل رہا ہے۔ کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ جو زندگی کے معاملات ہیں، کیونکہ شاعر بھی جس طرح دوسرے لوگ معاشرے کا حصہ ہیں، اس دنیا کے اندر موجود لوگ زندگی گزار رہے ہیں اور زندگی گزارنے کے مختلف انداز اختیار کیے ہوئے ہیں، شاعر بھی اسی معاشرے کا حصہ ہے، شاعر بھی اسی کے اندر رہ رہا ہے، وہ بھی سب سے پہلے انسان ہے، بعد میں پھر وہ کسی فنکار، شاعر یا اداکار بنا ہے، یا پھر اس نے کسی صنف سخن کو اپنے اظہار کے لیے استعمال کیا ہے، تو یہ تو بعد کی بات ہے۔ تو لہٰذا اس کے اندر بنیادی چیز کیا ہے کہ اس میں شاعر نے بطور انسان جو زندگی گزاری ہے، اس کا واسطہ جس معاشرے سے پڑا ہے، اس کے اندر اسے بہت ساری جگہوں پر بہت بری طرح سے ڈسہارٹ کیا گیا ہے، اکتا گیا ہے، وہ الجھن کا شکار ہوا ہے۔ تو لہٰذا نتیجہ کیا ہے کہ اس کے اندر در پردہ غم دوراں چل رہا ہے، اور شاعر نے اس کو قبول کس انداز سے کیا ہے کہ اس کے اندر یہ بات راسخ ہو گئی ہے، مکمل طور پر اس کے عقیدے میں شامل ہو گئی ہے کہ محبوب کے حوالے سے ہی اس نے اس نتیجے کو، اس فیصلے کو قبول کیا ہے کہ اگر وہ سب لوگوں سے بیگانہ ہے، سب لوگوں سے پیچھے ہٹ چکا ہے، سب لوگ جو ہیں وہ اسے اچھے نہیں لگ رہے، تو پھر اس کو اپنے محبوب کی طرف لوٹنا پڑ رہا ہے۔ اپنے محبوب کی یاد کے حوالے سے وہ اپنے آپ سے سوال کر رہا ہے کہ کیا جس قسم کی صورتحال سے وہ آج دو چار ہے، جس قسم کی زندگی وہ آج گزار رہا ہے، جس انداز کی زندگی کو وہ آج پسند کیے ہوئے ہے، یا ہم اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جس قسم کی زندگی کو وہ آج قبول کیے ہوئے ہے، کیا اس کا دل ہمیشہ سے ایسی ہی زندگی قبول کرتا تھا؟ کیا اس کا دل ہمیشہ سے ہی ایسی زندگی چاہتا تھا؟ اور ظاہری بات ہے اسی سوال میں جواب بھی موجود ہے جو کہ نفی کی صورت میں ہے، جس میں وہ یہی کہنا چاہتا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ جو زندگی آج وہ گزار رہا ہے، جس زندگی کو وہ آج لے کر چل رہا ہے، یہ زندگی کبھی بھی اس کی خواہش کا حصہ نہیں رہی ہے، ایسی خواہشات یا ایسی زندگی گزارنا اس کو کبھی بھی قبول نہیں رہا ہے۔ تو لہٰذا وہ کہتا ہے، اپنے غمزدہ دل کو ہی مخاطب کر رہا ہے کہ تو نے سب تعلق تو بھلا دیے، تو نے سب کو تو بھلا دیا، لیکن کیا تجھے یاد ہے کہ تو نے کسی سے محبت بھی کی تھی؟ بہت بڑا ایک سوالیہ نشان وہ چھوڑ رہا ہے، لگا رہا ہے کہ کیا تو نے کبھی محبت بھی کی تھی؟ کیا تجھے یاد ہے کہ تیرا جو انداز ہے وہ ایسا ہی تھا جیسا تو آج زندگی گزار رہا ہے؟ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس شعر کے اندر شاعر نے کس طرح کتنی خوبصورتی کے ساتھ جو ہے غم دوراں اور غم جانا جو ہے اس کو پیش کر دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ محبوب کے ساتھ جڑے ہوئے وہ معاملات جس حوالے سے اردو غزل کو اس پر ناز بھی ہے، فخر بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو مورد الزام بھی ٹھہرایا جاتا ہے، اس پر الزام بھی آتا ہے کہ اس کے پاس جو ہے وہ صرف اور صرف ایسے موضوعات ہیں جس میں یہ صرف محبوب کے قدموں میں بیٹھ سکتی ہے، جس میں یہ صرف اور صرف محبوب کے زلفوں کی اسیر ہو سکتی ہے۔ تو لہٰذا ہم دیکھ سکتے ہیں کہ شاعر نے کتنی خوبصورتی کے ساتھ اس کو بیان کر دیا ہے۔ تو بچوں، ہم نے یہ
جو شعر ہے اس کو پڑھا ہے، فراق گورکھپوری کا دوسرا شعر ہم نے پڑھ لیا ہے، اس حوالے سے یقیناً آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ میرا آج کا لیکچر یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔